अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते भर की खास खबरों पर आज के रोज़ हम सुहेल वड़ाइच का तज्जिया लेते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कल की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर और लाहौर में होने वाला कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जलसा जिसके बारे में दावा किया है कि अब तक का सबसे बड़ा और कामयाब जलसा होगा। इस हवाले से हम सुहेल साहब से कुछ आज सवाल पूछेंगे। सुहेल साहब, बात करते हैं वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी, अच्छी थी। यहाँ पर कुछ एक हल्का है, वो ये कह रहा है और भारतीय मीडिया खास तौर पे कह रहा है कि तकरीर वज़ीर आज़म साहब की खुद की लिखी हुई नहीं थी और उनका जो स्टांस रहा है उससे बिल्कुल बरक्स थी। मेरा ख्याल है कि अगर इसको पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में देखा जाए तो फिर ये तकरीर बिल्कुल समझ आती है। और वो पाकिस्तान का सियासी तनाजुर ये है कि पाकिस्तान में तनाज़ा ये है काफ़ी अरसे से कि नैरेटिव क्या होना चाहिए, क्या स्टेट का नैरेटिव और है, पॉलिटिशियंस का नैरेटिव और है। मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म, उनकी जमात, उनकी हुकूमत ने शायद ये फ़ैसला किया है कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मशवरे से स्टेट पॉलिसी और स्टेटमेंट्स दी जाएं और ये उसका पहला इजहार है कि उनके मामलात जो हैं वो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पॉलिसियां हैं वो पहले डिस्कस की जाएं और फिर उनका इजहार किया जाए। ये उसका यूँ समझें कि पाकिस्तान की सियासत में का इजहार है जो वहाँ किया गया है कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो चुकी है। अच्छा, वैसे बड़ा मुख्तसर दौरा था और यूजुअली होता है कि जब वज़ीर आज़म अमरीका जाएं तो वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काफ़ी वो मेल मिलाप रखते हैं। इस मरतबा कोई बड़ी मुलाकात वहाँ पर हमने देखी नहीं। नवाज शरीफ जो हैं समाजी तौर पर बहुत मिलनसार हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंडर प्रेशर हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। वो सिर्फ चंद महदूद लोगों से मिले और मुस्लिम लीग नून से बाहर मुजाहरे भी हो रहे थे, तहरीक इंसाफ के, मुस्लिम लीग नून के, और जाहिर है पाकिस्तानी सियासत के अंदर उन पे जो प्रेशर है वो उनकी शख्सियत पे भी ज़रूर पड़ा होगा। इसलिए शायद उन्होंने अपना दौरे के दिन भी महदूद रखे और वहाँ मुलाकातें जो हैं वो भी बड़ी महदूद सी की। तो आलमी उफ़क़ पे भी लग रहा है कि जैसे सियासी तन्हाई का शिकार है। मोदी साहब से मुलाकात नहीं हुई, ओबामा से भी मुलाकात नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी मैनेज किया है टूर उसने अच्छा मैनेज नहीं किया। मैं समझूंगा कि वजारत ख़ारजा को इस तरह के दौरे में सबसे पहले तो सोशल मीटिंग्स जो थी वो ज़रूर तय करनी चाहिए थी। और जब भी मियां नवाज शरीफ जाते रहे हैं या इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या आसिफ अली जरदारी या जो भी इससे पहले पाकिस्तान के सियासी फौजी लीडर्स जाते रहे हैं, तो वजारत ख़ारजा उन मीटिंग्स को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करता है और वो आलमी ज़राए अबलाग की तवज्जो भी जो थी वो हासिल करते थे। लेकिन इस दफ़ा इतनी स्वाय वर्ल्ड बैंक के सदर के अलावा कोई बड़ी मीटिंग नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि सदर ओबामा से मीटिंग ज़रूर मैनेज करनी चाहिए थी। ये वजारत ख़ारजा की बहुत बड़ी नाकामी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं जलसे से मुतालिक आपसे तज्जिया लूँ, कश्मीर का लफ्ज़ जो है हमने बड़ा फ्रीक्वेंटली अब सुना है। बिलावल आए जब पंजाब, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर वापस लेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछले साल कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, इस साल किया है। अब क्या ये फ्लैश पॉइंट दोबारा कश्मीर बन रहा है दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें? वैसे अब ये भी आप देखें कि जब से वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुआ है, ऐसे लगता है कि हमारा वो जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ मुल्क का, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो ट्रबल्स थी वो कम होती जा रही हैं और हमारी जो तवज्जो थी उसकी तरफ वो भी ज़ाहिर है कम हो जाएगी कुछ अरसे के बाद। अब हमारी तवज्जो फिर जो हमारे कोर इश्यूज हैं उनकी तरफ जाएगी, तो ये शायद उसका भी इजहार है। चले हम बढ़ते हैं यहाँ पर लाहौर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी जिसके बारे में अब सब लोग बात कर रहे हैं, कल होने वाला तहरीक इंसाफ का जलसा। दावा तो बहुत बड़ा किया है कि सबसे कामयाब, सबसे बड़ा जलसा होगा। 30 अक्टूबर का भी आपने कवर किया था, लग रहा है इसी तरह से बड़ा होगा इस दफा। देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता जलसे से पहले, लेकिन कामयाब जलसा होगा। पल्स क्या लाहौरियों की पल्स? मेरा ये ख्याल है कि लोग जाएंगे और लोग सुनना चाहते हैं और इतने दिनों से सुन रहे हैं इमरान खान को, तो दोबारा भी जाके देखना चाहते हैं। और पिछला जो जलसा था, आपको याद होना हो कि मैं वो पहला आदमी था जिसने कि ये कहा था कि 1986 के बाद सबसे जोश वाला ये जलसा है और बहुत क्राउडी है। और फिर तादाद भी मुझसे पूछी गई थी, तो तादाद भी मैंने बताई थी
کہ 1 لاکھ کے قریب 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب باقاعدہ جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے جس میں ہم باقاعدہ حساب لگاتے ہیں کہ 1 اسکوائر فٹ میں کتنے بندے آتے ہیں، اس طرح سے حساب لگایا تھا. اور میں تو آج تک لاہور میں جتنے بھی بڑے سیاسی جلسے ہوئے ہیں ہر ایک میں گیا ہوں. تو اب جانے سے ڈر لگ رہا ہے کہ جیو والا جو بھی جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب سے میری درخواست ہے اور پی ٹی آئی والوں سے درخواست ہے کہ یہ اپنا یہ رویہ جو ہے اس کو بدلیں. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں جلسہ، ہم بھی جا کے آبزرو کرنا چاہتے ہیں، تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ رویہ بدلیں گے تو تبھی ہم آ سکیں گے. اچھا، جلسے تو مولانا فضل الرحمان بھی لاہور میں بہت بڑے بڑے کر چکے ہیں، لیکن سیٹ ان کی یہاں پر ایک بھی نہیں ہے. طاہر القادری صاحب بھی بڑا جلسہ کر چکے ہیں، عمران خان نے کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ دیکھیں، جو جلسہ ہے اس کی حاضری اور اس کو انتخابی جو معاملہ ہے اس میں کس طرح منتقل کرنا ہے، ووٹنگ کس طرح سے لوگ کریں، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. اور جب سے جماعت اسلامی کا بھی جلسہ بڑا ہوتا ہے، JUI کا جلسہ بھی بڑا ہوتا ہے، خاکسار تحریک بھی اگر پورے پاکستان کا جلسہ کرتی ہے تو بڑا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ الیکشن بھی جیت جائیں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کے لیے تنظیم پر توجہ دینی چاہیے، اس کے لیے حلقوں پر توجہ دینی چاہیے، اس کے لیے اپنی پارٹی پر توجہ دینی چاہیے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے، مثلا اگر آپ 1970 کی پالیٹکس دیکھیں کہ کس طرح بھٹو صاحب نے پرانے بت توڑ کر جو ہے ایک بالکل پورے ملک کے اندر نئے چہرے لے آئے تھے، تو اس کے لیے ان کی پارٹی کی تنظیم کو دیکھنا ہوگا کہ شہر کے اندر ڈاکٹر مبشر حسن، شیخ رشید جیسے لوگ جو تھے وہ پارٹی کی تنظیم کر رہے تھے. تو اب عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ ایک اچھی اپوزیشن دینے کے لیے، ایک اچھی کیبنٹ دینے کے لیے، ایک اچھی تنظیم دینے کے لیے چاہیے کہ شہروں کے اندر پارٹی کو منظم کریں اور اچھے چہرے سامنے لائیں اور اس طرح سے پارٹی ہو کہ جیسے ہر حلقے کے اندر ایک لیڈرشپ کا رول لائیں. اور یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ تحریک انصاف بھی مضبوط ہو. جس طرح نون مضبوط ہے اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی توجہ دینی چاہیے اپنی پارٹی کی تنظیم پر. کیونکہ میری نظر میں تو ایک ڈیموکریٹ ہوں اور میری نظر کے اندر تو جتنی دیر حکومت اور اپوزیشن دونوں مضبوط نہ ہو عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. جب سے عمران خان وہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر مسائل جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ڈیموکریٹ کے لیے تو یہ بڑی ضروری بات ہے. ہاں، لیکن اس دھرنے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ آئین اور جمہوریت جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے. باقی سسٹم کے اندر ریفارمز کون انکار کرے گا؟ اور میں نے تو سلوشن بھی بار بار دے رہا ہوں، بڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی تکلیف ہو رہی ہے، ادھر بھی تکلیف ہو رہی ہے. اچھا، وہ بریک پہ جاؤں گی. جو آپ کا ریفرینڈم کا سلوشن ہے جس کے طرف آپ اشارہ کریں، اس پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب، آپ کی ریفرینڈم کی جو تجویز تھی، نون لیگ کو تو خیر کافی اعتراضات ہیں اس پہ، تحریک انصاف بھی اتنی کوئی انتھوزیاسٹک نظر نہیں ہے. کیوں نون لیگ مانے؟ 5 سال کا ان کا مینڈیٹ ہے. کیا ہم نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں سکھانا کہ 5 سال حکومت کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سمپل بات ہے، کوئی اس میں بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے. فلسفہ یہ ہے کہ جمہوریت ہے کس چیز کا نام؟ لوگوں کے اعتماد کا نام ہے. لوگوں کے ووٹ سے آپ آتے ہیں. اگر لوگوں کو شک ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ اور جمہوریت. بھائی ترکی کے وزیر اعظم کو پرابلم ہوا، اس نے ریفرینڈم کرایا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم طاقت سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام ہے، تو اس کے لیے 6 مہینے کے بعد ریفرینڈم کرائیں. اور عمران خان صاحب کو فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ بھی مقبولیت کے عروج پر ہے. وہ بھی یہ ثابت کر لیں گے کہ بھائی کون پاپولر ہے. لیکن کیسے ثابت ہوگا اگر اس کا ان کے عمران خان کے حق میں نہیں آتا فار ایگزامپل فیصلہ، پھر وہ نہیں مانتے؟ ہمارے یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا. نہیں، دیکھیں اس کا تو علاج یہ ہے نا کہ ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں یہ طے پا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا آئندہ سسٹم کیا ہوگا. اسی جو الیکشن کمیشن کا ابھی معاملہ طے ہوگا اسی کے تحت ریفرینڈم ہو. اس میں کیا بات ہے؟ اور پھر دونوں کو، میں سمجھتا ہوں اس کا دونوں کو فائدہ ہے. عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا
اور نواز شریف کو بھی فائدہ. نواز شریف اگر جیتتے ہیں فار ایگزامپل تو اس کا فائدہ انہیں یہ ہوگا کہ وہ اپنی پالیسیوں کو پوری طاقت سے آگے بڑھا سکیں گے, اور عمران خان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ذاتی طور پر اس وقت مقبولیت کی ہائٹ پہ ہیں. جو سروے بھی آیا ہے وہ 52% 53% ہے, تو وہ بھی اپنے آزما لیں گے زور, اور پھر لوگ آرام سے. اور پھر اصل بات جمہوریت میں ہے کیا کہ لوگوں سے پوچھیں. تو لوگوں سے پوچھنے کا بہترین طریقہ ہے. کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے یہ ریفرینڈم تو جی بھٹو صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا جی, اور اس وقت کیا تھا جب وہ کرائسس میں تھے. بھائی 73 کا آئین بھی تو بھٹو صاحب نے دیا ہوا ہے, اور پھر اگر آپ نے جنرل ضیاء الحق کا 62 63 مان لیا ہے اور اس کے تحت لوگوں کے معیارات جو ہیں آپ چیک کرتے ہیں, تو پھر آرٹیکل 48 کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ تو اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں پرائم منسٹر کرائیں. بھائی میں تو کہتا ہوں اپنی طاقت کے لیے کرائیں, اور اگر اعتماد کھو دیا ہوا ہے تو ویسے ہی حکومت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو عمران خان کیوں نہیں مان جاتے اس پہ تجویز پہ؟ کیونکہ اگر ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ جی میں تو بہت پاپولر ہوں. میرا خیال ہے ان تک پہنچی نہیں ہے تجویز. اچھا چلے, ہم اس لیے بار بار دہراتے رہیں گے تاکہ ان تک یہ پہنچ جائے. ڈائیلاگ کا بھی تو ایک سلسلہ جو تھا وہ اب لگتا ہے کوئی آؤٹ کم اس کا نہیں آ رہا, اتنے ادوار ہوئے ہیں, رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ ضد میں ہے, اور وہ کہتی ہے کہ استعفے سے بات شروع ہوگی. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بات یہ ہے کہ ٹی او آر پہ اوپر پھنسی ہوئی ہے بات چیت. یہ استعفے والا معاملہ تو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے. سوال یہ ہے, میں نے پوچھا بھائی ٹرمز آف ریفرنس پہ کیا آخر جھگڑا ہے؟ آپ اپنے ٹرمز آف ریفرنس بھی ایڈ کر لیں, ان کے ٹرمز آف ریفرنس بھی ایڈ کر لیں, درمیانی راستہ نکال دیں. تو یہ پتا چلا کہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پچھلے ریکارڈ کی چھان بین ہوگی, اور مسلم لیگ نون شاید یہ سمجھتی ہے کہ ریکارڈ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, کوئی ادھر ادھر ہو گیا. اب اگر ریکارڈ کی چھان بین ہوگی تو سارا الیکشن ہی مشکوک ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ سنجیدہ ترین اہل فکر اور ایسے موجود ہیں جن پر عمران خان اور نواز شریف دونوں اتفاق کر سکیں, ان کو جج بنا دیں, ان کو آربیٹر بنا دیں, آربیٹریٹر بنا دیں, تو اس مسئلے کا حل نکالیں. ٹھیک ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے جو اپنے استعفے انہوں نے دیے ہیں نیشنل اسمبلی سے وہ منظور نہیں ہو رہے, ان کی گتھی تو سلجھتی ہے, کوئی نام نہیں لے رہی. میری تجویز یہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب کو کہ بالکل استعفے منظور نہ کیے جائیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو صلح کا راستہ بند ہو جائے گا, اور پھر آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ریفرینڈم کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. یہ پورے ملک کے اندر ایک سنیپ الیکشن ہو جائے گا, ایک ایسا الیکشن ہو جائے گا, مڈ ٹرم الیکشن کی طرح کی چیز ہو جائے گی. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بائیکاٹ کرے تو اس سے ٹرن آؤٹ لو ہو جائے گا, اور اگر انہوں نے حصہ لے لیا اور سیٹیں بھی ان کی ہوں گی لیکن وہ دوبارہ جیت گئے تو پورے ملک میں ایک نئے الیکشن کی فضا جو ہے قائم ہو جائے گی. اور دوسرا تحریک انصاف کو ناکام, یہ نقصان یہ ہوگا کہ وہ اس فی الوقت پارلیمنٹری جو پالیٹکس ہے اس سے نکل جائے گی, جبکہ ان کو چاہیے کہ اسمبلی کے اندر جا کے پارٹیسپیٹ کریں. اور اگر یہ 35 لوگ ان کے جو ہے جا کے پارٹیسپیٹ کریں, ابھی وہاں پہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کتنا افیکٹ ہے پورے پاکستان میں. اگر یہ 35 لوگ جا کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا مزاج بھی بدل جائے گا, اور کوئی پتہ نہیں کہ پارلیمان ہی, یہی پارلیمان تحریک انصاف کی موجودگی میں کون کون سی تبدیلیاں لے آئے. لیکن وہ سسٹم کا غالباً حصہ رہنا چاہتے ہیں, اس لیے خیبر پختونخوا میں وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہاں. میرا خیال ہے وہ ٹرمپ کارڈ کے طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بس نہیں چلے گا, جب بالکل لاسٹ ریزارٹ کے طور پہ وہ پھر کے پی کے کی طرف جائیں گے. لیکن میری رائے یہ ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ یہ سسٹم سے بالکل نہ نکلیں. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے سسٹم کے اندر رہنا ضروری ہے. باہر سے آپ سسٹم کو ٹھوکریں تو مار سکتے ہیں, سسٹم کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. اور نواز شریف صاحب کو بھی یہ مشورہ ہے کہ انہیں سسٹم سے باہر نہ جانے دیں, پیار سے, محبت سے, جس بھی تجویز سے وہ مانیں انہیں سسٹم کے اندر رکھیں اور سسٹم کو اصلاح کرنے پر آمادہ ہوں. حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے, اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے حکومت انیشیٹو زیادہ لے. لیکن وہاں پر خالی عمران خان تو نہیں نہ بیٹھے ہوئے, طاہر القادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹ میں ان کے سٹیکس ہیں نہیں, ان کو کیسے پھر اٹھائیں؟ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ طاہر القادری صاحب کے تمام مطالبات آئین کے مطابق ہیں, اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی صاحب ان کے مذاکرات ہوئے تھے تو جو مطالبات بنائے گئے تھے وہ بالکل آئین کے مطابق ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ ریفارمز کی جائے عوام کے لیے. اب یہ تو سب مانتے ہیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے سسٹم کے اندر, اور یاد رکھیں
کہ دنیا میں اور بر صغیر میں اور پنجاب میں میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جتنے حکمران بڑے آئے ہیں اور جن کو تاریخ نے یاد رکھا ہے وہ سسٹم کے اندر ریفارمز لے کے آئے ہیں. انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے ریفارمز کی ہیں, چاہے وہ اشوکا ہو, چاہے وہ اور جتنے اکبر اعظم ہو, ان سب نے عوام کے لیے اصلاحات کی. کاش پاکستان کی حکومت اور آج کی اپوزیشن یہ بھی عوام کے حق میں کچھ ریفارمز لائیں. پارلیمنٹ کا اجلاس 24 گھنٹے جاری رہے, پورا مہینہ جاری رہے, اور یہ لیجسلیشن کریں, عوام کے لیے کریں, ان کو پھر امپلیمنٹ بھی کروائیں. قوانین, پولیس قوانین 1800 کچھ کے ہیں, 1846 کا کوئی قانون ہے جناب. اب جو نئے آگے ہیں, انٹرنیٹ ہے, اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. اس طرح پائریسی ہو رہی ہے. فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کوئی اور فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, ٹویٹر پہ جھوٹے اکاؤنٹ بن گئے ہوئے ہیں. کون اس کو روکے گا؟ یہ حکومت نے روکنا ہے نا. اور سب سے بڑی ذمہ داری کہ جو الیکشن کے عمل میں لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے, فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں, ان کو مایوس نہ کیا جائے. یہاں ہم ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, پچھلے الیکشن میں جو سب سے ہارٹنگ بات تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ووٹ کبھی نہیں ڈالا تھا, 60 سال کے لوگ بھی, 18 سال کے جو نئے بچے تھے وہ بھی, انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا تھا. اب اگر عمران خان کچھ بھی حاصل کیے بغیر لوٹ جاتے ہیں واپس, تو کیا پھر وہ ووٹر دوبارہ کبھی نہیں نکلے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے انہیں واپس مایوس لوٹایا تو وہ نہ صرف الیکشن پروسیس سے بلکہ جمہوریت سے مایوس ہو جائیں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مڈل کلاس اس جو نیو ایسپریشن ہے اس کو ناکام نہیں ہونا چاہیے. ان کو مایوس نہ ہونے دیں, دھرنے کو تھکا کر لوٹانے والی باتیں ختم کر دیں, ان سے پیار کریں. وہ پاکستان کو بدلنا پازیٹیولی چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں ان کی سوچ پازیٹیو ہے. چاہے میرا ان سے سیاسی اختلاف بھی ہو, مجھے ان سے پیار ہے, ان سے ہمدردی ہے کہ ان کی ایسپریشن پازیٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کہ انہیں پیار سے کچھ دے کے اٹھائے, ناراض کر کے, مایوس کر کے, اپنے خلاف نفرت پیدا کر کے نہ اٹھائے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یوتھ کے اندر یہ بڑی تیزی سے چیز پاپولر ہو رہی ہے, اور نواز شریف کو بھی چاہیے اور پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یوتھ کو کوئی برتھ دے, یوتھ کو سیٹیں دے, یوتھ کے لیے اسپیشل پروگرام بنائے. پاکستان یوتھستان ہے, پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے, اور نوجوانوں کو اگر آپ پولیٹیکل پروسیس میں شامل نہیں کر رہے تو آپ دراصل ایک طرح سے پاکستان کے مستقبل کو خراب کر رہے ہیں. اچھا, ہمیں موجودہ اسٹریٹجی کیا لگتی ہے کہ دھرنا بھی دیا ہوا ہے مختلف شہروں میں, جلسے بھی کیے جا رہے ہیں, آج اگر اس لاہور کے بعد کوئی اگلا جلسہ بھی اناؤنس کر سکتے ہیں, مطلب اچیو کیا کریں گے اس طرح؟ دیکھیں, میرا خیال ہے یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہاں جا نہیں سکتے, اور ظاہر نہیں گئے جتنے لوگ جانے چاہیے تھے. تو اور پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی اتنے کام ہیں, یوں ہیں, اتنے ہیں. تو وہ جلسے کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ بہت پاپولیرٹی ہے, میرے ساتھ لوگ ہیں. اور ظاہر جلسے کا جب ذکر آئے گا تو اٹینشن بھی ان کی طرف پھر ڈائیورٹ ہوگی. دھرنے کی طرف ذرا اٹینشن بھی کم ہو رہی تھی وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے, اچھی اسٹریٹجی ہے کہ پھر سے ایک دفعہ سب کو انہوں نے شیک کیا اور ایک اسٹرانگ میسج دیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ جلسے ضروری نہیں کہ الیکٹورل فتح میں بھی ٹرانسلیٹ ہو, تو الیکشن آنے والا ہے ضمنی انتخاب ملتان کا, وہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کو وہاں پر کوئی سبقت ملے گی دوسری پارٹی؟ دیکھیں, وہاں پہ میں پچھلی دفعہ گیا تھا, تحریک انصاف بڑی پاپولر ہے. اب جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ابھی وہ بھی آزاد ہیں, ابھی پتہ نہیں چلا کہ نون تو شاید انہیں سپورٹ کرے گی. اب جو وہاں پہ ایک لوکل بڑے کامیاب امیدوار ہیں اور بڑی ان کی وہاں پہ عزت ہے, برادری ہے, وہ ہے احمد ڈوگر صاحب. اور احمد ڈوگر صاحب پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتے تھے, اس دفعہ وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں, اور لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے گی بالواسطہ طور پر. اور شاہ محمود قریشی کو ان سے میٹنگ وغیرہ بھی کر کے آئے ہیں. اور احمد ڈوگر صاحب اور ان کے والد صاحب نے بڑے مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے,
اور اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی, بڑے ان پہ کیسز وغیرہ بھی بنے, لیکن وہ ڈٹے رہے, حالانکہ وہ دور پار سے شریف فیملی کے رشتہ دار بھی ہیں. تو اب احمد ڈوگر صاحب جو ہیں وہ لوکل امیدوار ہیں, پی ٹی آئی کی انہیں سپورٹ ہوگی. دوسری طرف پیپلز پارٹی نے جاوید صدیقی صاحب جو بڑے وہاں کے انقلابی ایم پی اے ہیں اور گیلانی صاحب کے دستے رات ہیں, ان کو آگے بڑھایا ہے. تو مقابلہ تو ہوگا, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کا اس وقت جو گراف ہے وہ بلند ہے, جذبے بلند ہیں. تو اگر اور نہ نون اظہار کر سکتی ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو نہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, تو لیکن پی ٹی آئی تو پھر اندرونی طور پہ ایکٹیو ہو جائے گی. نون شاید اس طرح سے نہ کر سکے, تو شاید جاوید ہاشمی صاحب کے لیے بڑا زندگی کا ٹف ترین الیکشن. تو یہ امیڈیٹ ٹیسٹ کیس ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے دعوے ہیں, اور کیا وہاں برادری سسٹم پھر نہیں کاؤنٹ کرتا, وہاں پہ واقعی جو ووٹ پڑے گا وہ نظریے کو پڑے گا؟ برادری تو سب سے اسٹرانگ احمد ڈوگر کی ہے, اور وہ پھر پی ٹی آئی کی سپورٹڈ بھی ہوں گے, تو اس کا انہیں فائدہ پہنچے گا. لیکن جاوید ہاشمی صاحب کی رسپیکٹ بہت ہے, اور اس رسپیکٹ کے لیے یہ اب ان کے لیے بڑا چیلنج ہے, اور نواز شریف حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اگر یہ بائی الیکشن ہونے شروع ہو گئے اور 35 بائی الیکشن ہوئے, تو یہ ایک طرح کا یوں سمجھیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرح کا ماحول ہو جائے گا, جگہ جگہ جلسے ہوں گے, تقریبات ہوں گی. تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ استعفے منظور نہ کریں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا کراچی کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں. ایم کیو ایم کے وہاں پر کچھ مشکلات بڑھ گئی ہیں, چھاپا بھی پڑا, ان کے اجلاس ہو رہا تھا, اس پہ الطاف بھائی کہتے ہیں کہ ان سے شاید اسٹیبلشمنٹ کچھ ناراض ہے. معاملہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, الطاف بھائی بہت انٹیلیجنٹ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ ان سے ملے نہیں, وہ ان کی تقریروں سے ان کی شخصیت کو جج کرتے ہیں. تقریریں کرافٹڈ ہوتی ہیں, وہ جان بوجھ کر ایسا لہجہ استعمال کرتے ہیں اور اس لہجے سے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. ایک تقریر کی, ہر تقریر کی وہ تیاری کرتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ بس وہ اٹھ کے آ جائیں اور تقریر کر دیں. باقاعدہ نوٹس تیار ہوتے ہیں, مشورے ہوتے ہیں, ایک ایک جو ہسٹوریکل چیزیں وہ سناتے ہیں ان کے پہلے ریفرنس تیار کیے جاتے ہیں, ریسرچ کی جاتی ہے, پھر جا کے وہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ ان کی بڑی, انہوں نے ٹائم سلیکٹ کیا ہے یہ 20 انتظامی صوبوں والی بات کرنے کا, کہ اس وقت یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے ایک خاص لیول پہ ٹینشن افورڈ کر سکتے تھے. اور جب دھرنا یہاں دیا ہوا ہے تو اب وہ کہتے ہیں میں بھی دھرنا دوں گا, اگر کیونکہ میں دھرنا دیتا تو آپ میرے خلاف ایکشن کرتے, تحریک انصاف کے خلاف ایکشن نہیں کر رہے, تو اپنی پارٹی کو بھی انہوں نے ایکٹیو کر لیا. صوبوں کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس سے وہ ایک طرح سے پیپلز پارٹی کو بھی ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور دوسرا, شاید ان کی پارٹی کا یہ مقصد ہے کہ کراچی کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے, چاہے وہ اس کو انتظامی صوبے کا نام دیں, چاہے اس کو جو بھی نام دیں, اور یا پھر آپ کے پاس متبادل حل تھا, آپ اس کی طرف جا نہیں رہے کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرواتے, شہری حکومتیں جس طرح سے پہلے بنی ہوئی تھی شہری حکومت انہیں دیتے, اور تاکہ وہ آپ پرفارم کرتے. اور پچھلی دفعہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو مجھے یاد ہے کہ آپ 2011 میں آپ میزبان تھیں, ہمارا 4واں-5واں پروگرام تھا, تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ اگر پنجاب میں تو صوبے بنانا آسان ہے کہ کوئی یہاں خونی لڑائی نہیں ہوگی, لیکن سندھ میں تو خونی لکیر کھینچنا پڑے گی. اور جب کبھی صوبوں کی بات ہوگی, انتظامی یونٹس تو شاید اور بات ہے, لیکن اگر صوبوں کی بات ہوگی تو وہاں تو خونی فسادات ہوں گے. اور بڑی ناراضگی کا اظہار کیا گیا, بڑی ناراضگی کا اظہار ہوا, بہت عرصے تک لوگ ناراض رہے. لیکن بنیادی بات ہے کہ یہ سچ ہے کہ یہ جو صوبوں کا موجودہ نظام ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. یہ راجن پور کے ایک استاد کو اگر آنا پڑے لاہور میں اپنے ٹرانسفر کے لیے تو مناسب نہیں ہے. آپ اس کو یا تو لوکل گورنمنٹ کو دے کے, جس طرح جنرل مشرف کے زمانے میں ہوا تھا, نیچے کو لے کے جائیں آپ اختیارات کو, تو شاید یہ صوبے توڑنے کی نوبت نہ آئے. اور اگر یہ آپ نے نہ کیا تو پھر الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا. کاش یہ صوبوں کا جو موجودہ نظام ہے یہ نہ ٹوٹے, لیکن اگر آپ نے یہ اختیارات کو نیچے تک منتقل نہ کیا, لوکل گورنمنٹ کا ایسا سسٹم نہ بنایا جس میں وہ با اختیار ہوں, ایجوکیشن, ہیلتھ اور سارے محکمے نیچے آپ کر دیں ڈسٹرکٹ کے لیول پر, پھر شاید یہ پروسیس رک جائے اور
اس سے لوگوں کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب، یہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا MMatchJio.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.